أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये हमारा शायद चौथा सेशन है तफक्कुर ए तदब्बुर पर। तो इस पे थोड़ा सा मैं पहले रिमाइंडर कराने से पहले मैं कुछ दो तीन चीज़ें बयान करना चाह रहा हूँ जो कि पिछले 2 हफ्तों में मेरे जहन से मेरे सामने से गुजरी, रेलेवेंट हैं और समझने की हैं, तो उसमें फिर और ज़्यादा ताकत बनेगी हमारे तफक्कुर और तदब्बुर के डिस्कशन में। तो पहला तो ये कि सूरतुल कमर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 4 या 5 दफा फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने लक़द का मतलब होता है इंडीड, वेरीली, फॉर श्योर, यानी कि बात पे वजन डालने के लिए लक़द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। तो कहा कि हमने ये कुरान जो है ये यकीनन आसान बनाया, याद दहानी के लिए, समझने के लिए बनाया है, दिया है। और इसमें कौन है जो, यानी कोई है फहल मिन मुद्दकिर, कोई है जो इसको ले ले, एडमोनिशन यानी अपने आप इसको ले ले। तो जो कुरान का ऐसा वो है, मिरेकल है कि जिसने उम्मीयीन को, जो मैं बयान कर रहा था उसमें सूरतुल जुमा में, जो अनलेटर्ड लोग थे और उनको कन्वर्ट कर दिया दुनिया की ताकत में, एक सिविलाइजेशन जिसको हम कहेंगे डिवाइन सिविलाइजेशन क्रिएट कर दी। और वो सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर जो थे वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला थे। तो हमारी सिविलाइजेशन के जो आर्किटेक्चर है मुसलमानों की, वो अल्लाह है। तो अगर अल्लाह हमारी क्रिएशन, हमारे सिविलाइजेशन के क्रिएटर हैं, तो वो सिविलाइजेशन कभी फेल नहीं हो सकती, वो कभी सिविलाइजेशन गलत नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि हमने 2-3 काम ऐसे शुरू कर दिए हैं जिससे कि हमारा जो मकसद है वो तकरीबन अजीब व गरीब हो गया है, समझे। तो हमें बहुत ज़्यादा एक कहानी सुनाई जाती है कि लोगों ने, यानी कि अल्लाह ने ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक जिम्मेदारी ली है कि वो कुरान की हिफाजत करेंगे। पिछली जनरेशन में जैसे यहूदी हैं, तौरा है, तौरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने यहूदियों को दी थी, तो उन्होंने उसकी हिफाजत नहीं की। तो जो काम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इंडीड, इन्ना का मतलब है अरबी ज़बान में ये कि यकीनन, बिल्कुल, यानी कि इंडीड, वेरीली इंग्लिश ज़बान में बोलेंगे, हमने ये जिक्र जो कुरान है इसको नाजिल किया, भेजा, सेंड डाउन, और इसकी हम ही हिफाजत करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, हमने समझने के बजाय, अपनी जिंदगी में लाने के बजाय क्या करा कि उसको यानी हर वक्त याद करना शुरू कर दिया, ताकि उसकी हिफाजत करनी शुरू कर दी, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आया। जैसे एक 2-3 आयत में और बयान करूंगा, उसी फिर मैं उसको तफक्कुर और तदब्बुर से इंशाअल्लाह जोड़ेंगे उसको। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 78 है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल-किताब इल्ला अमानिय
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو ان لیٹرڈ لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے سے کوئی وشفل تھنکنگ بنا رکھی ہے اور یہ گیس کرتے رہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، یعنی کہ یہ تو مطلب سیکھا نہیں، مطلب قرآن انہوں نے اپنی کتاب کو سیکھا نہیں۔ یہ بھی ہم سورۃ جمعہ میں ابھی پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کہ اس کو سیکھا ہی نہیں، اس پہ تدبر ہی نہیں کیا۔ تو اب بھی حالات کچھ مسلمانوں کے یہی ہے کہ قرآن کو سیکھا ہی نہیں، بلکہ اس کو پڑھ پڑھ کے اس کو دوائیوں کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو یعنی دلہن اور دولہا کے سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، یہ آیت نمبر 78 ہے، بہت پاورفل آیت ہے یہ۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ کہا یہ کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبی ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ نبی تو چلے گئے، رسالت ہمارے پاس ہے، یعنی رسالت کا مطلب یہ کہ ہم نے اس میسج کو آگے بڑھانا ہے اپنے آپ، اپنی فیملی، اپنے سب لوگوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ یہ کتاب کیا کرتی ہے، تو کیا کریں آپ اس کتاب سے؟ یہ بڑا زبردست ہے۔ آپ اس کتاب سے انسانوں کو، لوگوں کو ظلم کے اندھیروں سے، یعنی اندھیروں سے نکال کے لائٹ میں لے کے آئیں، اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے کر آئیں۔ کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے۔ اگر آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی، آپ کو کتاب کی سمجھ نہیں، تو آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں کہ بھائی آپ یہ پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، آپ قرآن کو پڑھ کے لوگ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اور ایسے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان میں ہیں کہ وہ قرآن پڑھائیں، خدا کی قسم پوری نیشن بدل جائے گی، پوری اسلام مسلم نیشن بدل جائے گی۔ اینیوے، تو پھر کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ جو کس کی طرف جاتا ہے؟ العزیز الحمید کی طرف، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس پہ تو ہم ڈیٹیل میں جب ہم کبھی پڑھیں گے سورہ ابراہیم تو ہم آپ کو بتائیں گے اس بارے میں، لیکن ابھی میں صرف یہ ایک بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ قرآن جو ہے اس کی کیا باتیں ہیں، مطلب سمجھنے کی باتیں جو ہیں۔ اور ایک چیز اور میں ذرا بتا دوں، رمضان شروع ہونے والا ہے تو لوگ یہ آیت جو ہے وہ بڑی جگہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو وہ قرآن کی یہ آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کو بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں، اور لوگ قرآن کو سنتے بھی ہیں تراویح کے اندر بھی۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے، وہ آیت یہ ہے کچھ بھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو بھائی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں بھیجا۔ اب یہ ڈسکشن کے ڈفرینٹ ڈسکشن ہے، وہ ہم کبھی اور کریں گے، اس طرف آپ نہ جائیے گا ابھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن قرآن کو ہم نے کیوں بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے بھیجا، اور یہ کھلی ہدایت ہے، وہ وبینات کھلا ہے، من الہدی والفرقان، گائیڈنس اور فرقان۔ اچھا، گائیڈنس بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر قرآن ایک ایبلٹی پیدا کرتا ہے، جو اللہ نے آپ کے اندر، انسانوں کے اندر ایک چیز رکھی ہے کہ اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی۔ آپ کے اندر ہر انسان میں یہ چیز موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ کو الہام،
الہام ہوگا یہ چیز اچھی ہے اور بری ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ایبلٹی آپ کے اندر وَهَدَيْنَا نَجْدَيْن، آپ کے اندر یہ اللہ نے دونوں کوالٹیز رکھی ہیں کہ آپ اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو فرقان ایک پوری سورہ فرقان ہے قرآن کے اندر موجود، تو اللہ نے فرقان کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہاں پہ آپ کو ایک کرائٹیریا قرآن کے اندر دے دیا کہ آپ کے اندر ایک ایبلٹی، ایک قابلیت پیدا ہو جائے کہ آپ نے کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور قرآن آپ کا اچھا آپ کی گلاسز بن جائیں۔ وہ کیسے بنے گے اگر آپ قرآن نہیں سیکھیں گے تو؟ وہ بزرگوں کی باتوں میں ہی ہم لگے رہیں گے تو؟ میں صرف آپ کو ایک تھوڑا سا یہ دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اب ایک آیت اور سوری یہ ہے سورہ کون سی ہے، یہ ذہن سے نکل گیا، ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا تو بتا دوں گا۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ سمجھے، اس پہ تدبر اور تفکر کریں آپ تو سمجھ آئے گی کہ ہم نے وہ بلیور، وہ مومنین ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ان کے کانپ جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کانپ جاتے ہیں، اور جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا، میں آپ لوگوں سے بیان کر دوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ ایک موعظہ ہے۔ موعظہ کا قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو اللہ نے جو موعظہ جو آپ کو بھیجا ہے، موعظہ جیسے وعظ ہوتا ہے نا، وہ مولوی صاحب وعظ دے رہے ہیں تو وعظ کو یہ قرآن کو موعظہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کہا کہ یہ شفا ہے دلوں کے، یہ گائیڈنس ہے، اور یہ مرسی ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ وشفاء لما فی صدور، یہ ایک شفا، یہ ایک آپ کو آپ کے دلوں کے اندر جو سکنس ہے اس کو نکال دیتی ہے، وہ شفا ہے، اور یہ وہدا گائیڈنس ہے، اینڈ وہ رحمت للمؤمنین، اور یہ ایک مرسی، ایک رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو مومنین کو مسلمان ان کو جو قرآن جو ہے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے، یہ تھوڑی سی بات ہو گئی، میں کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ تاکہ ایک تمیز بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تو ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کی تھی سورہ فاتحہ کے ذریعے کہ جو مغضوب کا مطلب ہوتا ہے ریت، غصہ، مغضوب، اینڈ ضالین کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے رستہ بھول گئے، بہت دور چلے گا رستہ بھول گئے۔ تو ایک تدبر سے کنیکٹڈ ہے، ایک تفکر سے کنیکٹڈ ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا۔ تو تدبر جو ہے وہ یہودیوں کے لیے اور ان جیسوں کے لیے استعمال ہوا جن کو قرآن ملا، جن کو تورات ملی، انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، اس پہ تدبر نہیں کیا، جبکہ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور تدبر کا مطلب ہم نے پوچھا کہ اب گوئنگ ابو اینڈ بیونڈ، سمجھنے کے لیے اس کو، میں نے اس کے آپ سطحی معنی نہیں لینے کہ جو کہا بس ٹھیک ہے، اب وہ سمجھے ہی نہیں آپ۔ وہ صحابی جو تھے انہوں نے وہ قرآن کی آیت سنی کہ آپ ایک سفید دھاگا لے لیں اور ایک کالا دھاگا لے لیں، اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ صبح ہو کے دیکھتے رہے کہ کب میں کھانا پینا بند کروں گا۔ اس بات کو پورا ڈیٹیل سمجھے ہی نہیں وہ۔ پھر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس صحابی کو۔ ایک چیز میں اور بتا رہا ہوں، حدیث کی بات آ گئی، یہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں ضرور بتاؤں، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ حدیث جو ہے اس
دو قسم کی حدیث ہے. ایک تو ہے حدیث القدسی. حدیث القدسی میں یہ ہوتا ہے کہ خیال، تھاٹ پروسیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حدیث قدسی کو کہتے ہیں. اور ایک حدیث الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور تھاٹ پروسیس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا کنسنٹ اس میں شامل ہے. کنسنٹ مطلب اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے. تو وہ دوسری قسم کی حدیث ہے. تو بغیر اللہ کی اجازت کے اگر کہیں کچھ ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی کریکشن قرآن میں کر دی ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہم آپ کو بعد میں جب ہم اور ڈسکشن میں آگے جائیں گے تو بتائیں گے. ابھی آپ یاد رکھیں کہ جو سنت اور جو حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی بتائی موجود ہیں اور وہ ضعیف نہیں ہے یا فیبریکیٹڈ نہیں ہے، تو اس کو بڑا خیال سے سنا کریں اور سمجھا کریں تو، کیونکہ اس میں بھی اللہ کا کنسنٹ شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں پھر اب چلتے ہیں. تو تفکر اور تفکر میں تو تدبر میں ہم نے کہا کہ انہوں نے قرآن دیا، اللہ نے ان پہ عمل نہیں کیا. اچھا، اب جن لوگوں نے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، جن لوگوں نے تدبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے یہودیوں نے نہیں کیا تو ان کی ایک ایگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوزن لوگ ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی اور میں کیا نام ہے میری شلوار بھی ٹخنے سے اونچی ہے، میں جبہ پہن رہا ہوں، داڑھی میری لمبی ہے، ماشاءاللہ میں نے کہ سنت کی شکل و صورت اختیار کر رکھی ہے، اب یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں. اللہ کی رحمت ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا، پر ویسے ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ. تو جن لوگوں نے تدبر کیا سورہ جمعہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے وہ دے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ کے پاس ہی فضل، بہت زبردست فضل موجود ہے اور وہی فضل دے سکتے ہیں اور کوئی فضل دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو جن کو اچھا یہ اب ذکر ہو رہا ہے پچھلی آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا امیین، اور انہوں نے کیا کرا، 4 چیزیں کری. تدبر کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی. آیت نمبر 2 سورہ جمعہ موجود ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی تلاوت قرآن کی، پڑھنا قرآن کا، سمجھنا قرآن کا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو کلین کرنا، کوئی ایسی چیز آپ کے اندر رہ نہ جائے کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے کچھ. اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیات سورہ بقرہ میں موجود ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی ہمیں. اور دوسری چیز کہ کلین کیا اپنے آپ کو. تیسری چیز وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ہم نے کتاب کو سیکھا، اس کا علم حاصل کیا کتاب کا. اور پھر ہمیں اللہ نے حکمت سکھائی کتاب سے، کیونکہ کتاب سے ہم نے اللہ کا علم حاصل کیا. اور سورہ لقمان نہیں، میں ابھی بتاؤں گا اس بارے میں. اس سورہ میں اللہ نے ساری 15 چیزیں بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ حکمت کے اندر موجود ہے، یہ حکمت ہے، لے لو اس کو. ٹھیک ہے. وہ اگر وہاں پر ٹائم ہوا تو آج تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کروں گا میں انشاءاللہ. تو 4 چیزیں کہیں. اچھا، جو 4 چیزیں تدبر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ اس کے پاس تو اللہ کا فضل آ گیا، اس کو اللہ نے اپنا فضل دے دیا. ٹھیک ہے نا. اس کو اللہ نے یہ باؤنٹی جو تھی اللہ نے دے دی، جس کو وہ چاہیں دے سکتے ہیں، اور اللہ نے اس کو وہ باؤنٹی دے دی جس نے یہ 4 چیزیں تدبر کیا. تدبر کی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں. لیکن جسے نہیں کیا، اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں، وہ کتابیں لے لے کے چل رہے ہیں، یاد کر رکھا ہے، میمورائز کر رکھا ہے، پر سمجھ نہیں آ رہی بول کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہہ کیا رہے ہیں.
جب کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی کہ آپ پوری زندگی گزر گئی آپ کی پیسہ جمع کرتے 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 کرتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسہ جمع نہ کریں لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ انٹل دا قبر جو ہے وہ کاٹ اپ ٹو یو حتی زرتم المقابر، آپ کا مقبرہ آپ کے پاس پہنچ گیا ہے نا. اب آپ نے پڑھ دیا لیکن آپ کو کوئی فیلنگ نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز یعنی کہ اتنی زبردست ایک ریالٹی ہے کہ میں دیکھتا ہوں جب میں نے کالج ختم کیا، یونیورسٹی ختم کی، جاب شروع کری، جاب کرتے مجھے 35-36 سال ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں 35-36 سال گئے کدھر. یعنی ٹائم اتنی تیزی سے گڑتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ ٹائم کی قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ ٹائم کی والعصر قسم کھائی. اس کی کیا کہ انسان قسم بھی اس کے بعد کا والعصر ان الانسان لفی خسر، انڈیڈ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، لیکن اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں، وہ کرے گا تو خسارے میں نہیں ہوگا. آپ سورۃ العصر دیکھ لیں جا کے. تو ان لوگوں نے نہیں کیا. ہاں، تو ان کی مثال اللہ نے یوں دی، مثل الذین حملوا التوراۃ، ہم نے ان کو تورات کا یعنی وزن ڈالا، ان کو دی تورات، دی کتاب دی، ثم لم یحملوها، انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے تدبر کرنے سے انکار کر دیا. کمثل الحمار، ان کی جب کا لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی میں آپ کو لفظ بتاتا ہوں کہ آپ کے سمجھیں کہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا. اگزامپل، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا دعا ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب آپ نے کما کہا تو آپ اس کا کیا مطلب ہوا کہ او اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیسنگز بھیجیں، ان کے اوپر اپنی صلاح بھیجیں. ہم صلاح بھیجتے ہیں جیسا کہ جتنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل باپ پہ بھیجا گیا ہے نا. کما کا مطلب ہے ایگزامپل. اور اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم دعا ابراہیمی پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، کیوں پڑھتے ہیں، کیا اس کے اندر. خیر اینی بعض میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. تو اینی تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ ایسے ہی ہے. حمار کا مطلب ہوتا ہے گدھا، پنجابی میں بولیں گے کھوتا. اس کے اوپر یعنی کہ کتابیں لاد دی گئی. اور بئس مثل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگ جو کہ جن کے اوپر اللہ نے، جن کو کتاب دی اللہ نے، اس کتاب کا وزن انہوں نے نہیں لیا، اس کو نہیں سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائی، تو کیا ہوا؟ ان کی اگزامپل ایسی ہے کہ گدھے کے اوپر ایک کتاب. اور اس کو اگزامپل کو اللہ نے کہا کہ یہ ان کو یہ ایک ایول ایگزامپل ہے. ایول ایگزامپل ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو ریجیکٹ کیا. تو قرآن پہ تدبر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم نے قرآن کی آیت کو، وہ تو کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا سب کچھ ہے، لیکن اس کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسی یہ قوم الظالمین، رانگ ڈوئنگ، جو قوم جو غلط کام کرتی ہے، جو ظالمین ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتے. تو پھر کہا کہ اگر اس کے باوجود، یہودیوں سے کہا کہ اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہو اللہ کی چوزن لوگ ہو، اللہ کے پریفرڈ لوگ ہو. اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے پوز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، اب ہم اللہ کے چوزن شاید بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا سنیے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہا گیا کہو، قل، او سارے یہودیوں، ہادو کا مطلب یہودی، اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ اللہ نے تم کو اولیاء یعنی کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ نے تمہیں پریفرنس دے رکھی ہے من دون ناس دوسرے انسانوں سے، تو کیا کرو؟ یعنی تمہیں پھر موت کا خوف تو نہیں ہونا چاہیے نا، تو کہا کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر اس بات میں سچے ہو۔ تو کہاں سے بات چل رہی ہے؟ تدبر، تم نے تدبر نہیں کیا، تمہاری اگزامپل ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئیں، تم ظالمین ہو، ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے، اس کے باوجود اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ ان زعمتم، اب تم سمجھتے ہو، تم یہ کلیم کرتے ہو کہ تم جو ہو اللہ کے دوست ہو اور تمہارے اوپر اللہ نے تمہیں پریفرنس دی ہے دوسرے انسانوں کے اوپر من دون الناس، تو پھر ایسا کرو، تمہیں تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، فی لقاء ربہم، تمہیں تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو مروں گا جنت میں جاؤں گا سیدھا، تو کیوں خوف کس بات کا ہے؟ موت کی تمنا کرو اگر سچی ہو۔ تو بات چل رہی ہے وہیں سے، تدبر سے ہی چل رہی ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ آگے کہا کہ تم موت کی نہیں کرو گے تمنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں نا، سائیکالوجی جو ہے اللہ سمجھتے ہیں ہماری، ہمیں بنانے والے ہیں، تو کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ہرگز نہیں، بالکل ہرگز نہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ولا لا کا جہاں لفظ استعمال ہو جاتا ہے، جس سے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا از ایبسلوٹ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آگے کیا بھیج رہے ہیں، ابداً بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھ سے آگے کیا بھیج رہے ہیں یہ لوگ، اینڈ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون ظالمین ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اس بات پہ تھوڑا سا اور آگے اس کو لے لیتے ہیں، پھر میں اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر کہا ان سے کہو، موت سے تو چھٹکارا نہیں نا، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل کہہ دو ان سے، انڈیڈ، ان کا اگین مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، تو فرون، جیسے فرار ہونا تھا، فرار اردو میں کہتے ہیں فرار، تو فرون، تو تم موت سے تو بھاگ نہیں سکتے ہیں، تمہیں تو ملنا ہے، فإنہ ملاقیکم، ملاقات تو ہوگی موت سے تمہاری، پھر ثم تردون الی عالم الغیب، تو پھر تم اس کے بعد ملاقات کرو گے، تردون، تو اس کے بعد تم بھیجے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی جو کہ ہے جس کے پاس عالم الغیب، جس کے پاس علم ہے غیب کا، وہ ہے اور وہ چیز، and he will tell you والشہادہ، الى عالم الغیب، اس کا علم ہے، والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، then you will be sent back to the knower of the seen and the seer, shahada, as a seer. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں دکھائے گا، نبئکم جو نیوز، اس کا مطلب ہے نیوز، وہ تمہیں دکھائے گا جو تم کرتے رہے ہو، تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، اللہ تمہیں وہ دکھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے تو ملاقات ہوگی، موت تو آنی ہے، تو اگر تو اگین I'm going to connect، میں تو کنیکٹ کروں گا تدبر کے ساتھ، کہ ہم نے بات کی تدبر سے، تدبر نہیں کیا، تدبر کیا تو اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا فضل آپ پر آ گیا، آپ کو فضل مل گیا، نہیں کیا تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی۔
اور اگر اس کے بعد بھی نہیں چلا، یعنی کہ وہ اس کے بعد پھر آپ یہی سمجھتے رہے، غلط فہمی میں رہے کہ آپ تو بھائی کوئی یعنی اللہ کی محبوب چیز ہے، آپ کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب محبوب چیز ہے تو پھر موت کی تمنا کر لو. موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے بالکل، کیونکہ ان کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا کہ تم واللہ علیم بالظالمین، تم ظالمین میں سے ہو. اور اس کے بعد موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. ازل سے ابد تک سب زندگی میں لوگ آئے، سب نے مرنا ہے، کوئی اس میں فرار نہیں ہے موت کے اندر، اور وہ تو ملنا ہی پڑے گا موت کو، یو نو. تو اور اللہ سے جا کے تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. میں نے اصل میں کچھ اور بھی پریپیئر کر رکھا تھا، لیکن پھر سوال جواب کا ٹائم نہیں رہے گا. تو میں ایسا کرتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورۃ النمل میں جن کو ہم تفکر کے لحاظ سے ویسے سم و تدبر کے لحاظ سے بھی اس میں بات کرنا چاہ رہے تھے. آیہ نمبر 60 سے لے کے کہاں تک ہے یہ 60 61 62 63 تک. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کو ہم نیکسٹ ٹائم لے لیں گے. بلکہ کہا کہ ہم نے زمین آسمان بنائی، کیا یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ تو یہ ایک لفظ ریپیٹ ہوا یہاں پہ، بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ ہے اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. جب آ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوشچن آ گیا عربی زبان میں، اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. ایک دو تین چار پانچ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کا استعمال کیا. تو میری ریڈنگ کے دوران یہ آیا تھا میرے سامنے، تو میں نے کہا یہ میں آپ سے بیان کروں تفکر کے لحاظ سے کہ کرسچن جو ہیں وہ کیوں اتنا دور چلے گئے. تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم لے لیں گے. ہمارے پاس 5 یا 6 منٹ ہیں انشاءاللہ، مجھے دوسری میٹنگ میں بھی جانا ہے، تو کوئی سوال جواب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ. کہ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ سر عبداللہ جو ہے نا وہ میٹنگ میں تھے، بٹ آئی ڈونٹ نو ہی لیفٹ فار سم ریزن. انہوں نے کہا کہ اثر اور سا میں کیا فرق ہے، مطلب زمانے اور وقت میں کیا فرق ہے. آپ نے اثر سے ہاں، اس کے بارے میں ہم پھر ڈسکس کریں گے. اثر تو ایک ٹائم ہے نا، وقت. اثر کا وقت جو زوال کا وقت ہے، جہاں پہ ٹائم جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور سن سیٹ ہونے والا ہے، وہ اثر کا ٹائم ہوتا ہے. سا کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے عربی زبان میں. تو سا کا نہیں، وہ سا اس پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کا گھنٹہ جو ہے نا، سا جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں وہ، اور اس کو بعد میں کر لیں گے. آج میں اس بارے میں تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. اور سر آپ نے جو 15 چیزیں بتائی تھی ریگارڈنگ الحکمہ، سو وہ کب آپ ایڈریس کریں گے، کون سی سورہ میں ہے؟ وہ ہے سورہ لقمان میں ہے. ایک سیکنڈ میں اس کو کھول لوں، مجھے 1 منٹ دیجیے ذرا، میں اس کو کنفرم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. سیکنڈ. یہ کھولیے اور اس میں ہم چلے جاتے ہیں اوپن گو ٹو لقمان گو. اچھا جی، میں سورہ لقمان میں ہے هذا خلق اللہ آخری جو بات پھر اللہ نے بولا کہ بتایا ہمیں، بتایا المنمو ولا تسعر الحمیر. چلیے جلدی سے اللہ، یہ میں نکال کے رکھا تھا اس کو، لیکن اب میرے پاس آ نہیں رہا وہ. تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم لے لیں گے، کیا خیال ہے حکمت کی، کیونکہ وہ 4 چیزیں تدبر کی ہیں وہ ہم نے بیان کرنی تفصیل کے ساتھ، تو اس کو ہم لے لیں گے نیکسٹ ٹائم. تقریباً میں وہاں پہنچنے والا ہوں، مجھے 2 منٹ ہے. تو خبیر تو
نہیں میرے سامنے نہیں آ رہا اس وقت, میں اس کو لکھ کے رکھ لوں گا, نیکسٹ ٹائم آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ وہ چل میں اپنا آئی کارڈ بھی لکھا ہے, اس میں لکھا ہوا تھا, تو وہ نیکسٹ ٹائم بتا دوں گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کوئی باقی سوال؟ لذین اور عبید ہیں میٹنگ میں, بٹ آئی تھنک ان لوگوں کو بھی کوئی کوشچن نہیں دے سے کہ ان کو سب سمجھ میں آ گیا, تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی آپ سے, تو یہ کنٹینیو کلاس ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.